کی वजह से पूरी दुनिया के शहर वीरान और सड़कें खाली हैं। हम अगर इसको गैर संजीदा ले रहे हैं तो ये एक इज्तिमाई खुदकुशी होगी, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ। आइसोलेशन के अलावा कोई और टोटका है? आइसोलेशन और आइसोलेशन सारी ज़िंदगी हिल के रह गई है। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी इनमें पायनियर है जिसने सबसे इसको जल्दी शुरू किया। अगर पेशेंट क्लिनिकली क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हो तो हम उसका टेस्ट रिपीट कर देते हैं। जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने तमाम इंसानियत की जान बचाई। हर पेशेंट की क्योंकि रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी डिफरेंट है, इसलिए हर पेशेंट में सिम्टम्स भी डिफरेंट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूँ नासिर हाशमी। नाज़रीन, अल्लाह पाक कुरान पाक में फ़रमाते हैं, जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने तमाम इंसानियत की जान बचाई। और जान बचाने का ये मुक़द्दस फ़र्ज़ अमूमन डॉक्टर ही निभाते हैं। इस वक्त भी मेरे साथ एक फ़र्ज़शनास प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू के आगाज़ से पहले मैं इनके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इनकी मेडिकल के शोबे में बेपनाह खिदमात हैं और उनको सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने इनको सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा है। और रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के ये इस वक्त वाइस चांसलर हैं और इसी यूनिवर्सिटी में नाजरीन इन्होंने तालीम हासिल की, उसके बाद प्रोफेसर बने, फिर प्रिंसिपल बने और फिर वाइस चांसलर बने और आज रावलपिंडी के 4 अहम तरीन जो हॉस्पिटल हैं उसके चीफ़ एग्जेक्टिव भी हैं। तो बहुत बड़ा नाम है और हुकूमत ने इनको जो साइंटिफिक टास्क फोर्स की जो कमेटी है जो कोरोना के ख़िलाफ़ काम कर रही है, इस वायरस पर रिसर्च कर रही है, उसकी भी ज़िम्मेदारी दी हुई है। उसके भी ये मेंबर हैं। हम इनसे जानेंगे कि कोरोना पे अभी तक क्या रिसर्च हुई है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके अलाइड हॉस्पिटल या रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में किसी किस्म की कोई रिसर्च कोरोना पे हो रही है, कोई ट्रायल हो रहा है? इस हवाले से बताएं। बड़ा आपका रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका काम है रिसर्च करना, और वो रिसर्च करना जिसे अप्लाइड रिसर्च कहते हैं, यानी उन डिजीज़ पे करना जो हमारे मुल्क में कामन है। आल्दो जो कोरोना है इसकी तो कोई बाउंड्री नहीं रही, इससे कोई मुल्क जो है वो सेफ़ नहीं है। 200 से ज़्यादा मुल्क इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं और मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो इससे अफेक्ट हो चुके हैं, थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स हो चुकी हैं। तो ये एक इसने जो एक पेंडेमिक की सूरत अख्तियार की है, तो यूनिवर्सिटी का जो रोल है वो और इमर्ज होकर सामने आया है। और आपको शायद ये जान के खुशी होगी कि रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो इस वक्त 8 किस्म के ट्रायल कर रही है। हम एक नेशनल ट्रायल का हिस्सा हैं जिसका नाम है प्रोटेक्ट, जिसमें जिसके 7 आर्म हैं, उसमें 6 मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग जो है वो मोनोथेरेपी के तौर पे भी और कॉम्बिनेशन के तौर पे भी यूज़ हो रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दवाइयों के रिज़ल्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के शुरू में ब्रेक भी कर रहे हैं, इंटरिम रिज़ल्ट्स। ओके डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया में इस वक्त मेडिसिन पे भी रिसर्च हो रही है, तो क्या पाकिस्तान में भी कोई तजर्बा हो रहा है मेडिसिन, कोई अद्वियात के ऊपर, कोई इस हवाले से भी ट्रायल हो रहे हैं? ये बिल्कुल, ये फिर आपको जान के खुशी होगी कि पिछले हमने 2 दिन पहले ही जितने अपने प्रोटोकॉल थे मेरे ख्याल है कि अर्ली दिस वीक उसकी एक एथिकल रिव्यू बोर्ड से अप्रूवल होती है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ले ली है। और इस वक्त जितने पेशेंट हमारे पास दाखिल हैं और वो क्राइटेरिया पूरा करते हैं, यानी उनकी देखना होता है कि सेफ्टी है, वो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं मॉडरेट टू माइल्ड डिजीज़ में, कि जिनमें हमने ये दवाइयाँ देनी होती हैं। तो मैंने बताया कि इस वक्त हम 3 जो किस्म के ट्रायल हैं वो उन पे हमने पेशेंट डाल दिए हुए हैं और नेक्स्ट वीक उनके रिज़ल्ट भी आ जाएंगे। और उनमें मैंने बताया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन कुछ पेशेंट को मिल रही है, कुछ को एजिथ्रोमाइसिन मिल रही है और कुछ को एजिथ्रोमाइसिन और हाइड्रोक्लोरोक्वीन का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। और तीसरी एंटीवायरल ड्रग जो है टाइमीफ्लू के नाम से, तो जो क्राइटेरिया पूरा करते हैं उनको भी ये दवाई मिल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ रिज़ल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन अभी ये कबल अज़ वक्त होगा कि इन रिज़ल्ट का कोई मैं एनालिसिस दूँ। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि क्या वैक्सीन पे भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया वैक्सीन पे भी बहुत काम कर रही है, अभी तक कामयाबी तो हासिल नहीं हुई, तो क्या पाकिस्तान में भी इस हवाले से कोई काम हो रहा है, कोई ट्रायल हो रहा है? बिल्कुल, इसकी जो वैक्सीन पे सबसे ज़्यादा ट्रायल वो चाइना में हो रहे हैं।
ریزن چونکہ چائنا اس کا پہلا فیکٹری تھا، تو ابھی تک چونکہ جو ان کے رزلٹ ہیں وہ انہوں نے بریک نہیں کیے، ابھی پبلک نہیں کیے. سرٹنلی وہ ان کے اینیمل ٹرائل، پہلے ان کے لیب ٹرائل ہوتے ہیں، پھر ان کے ان وٹرو ٹرائل ہوتے ہیں، پھر ان ویوو ٹرائل ہوتے ہیں، پھر ان کے اینیملس اور پھر ہیومن بینگ پہ ہونا ہوتا ہے، پھر اس کی جو ایفیکیسی ہے اس کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، اس کی سیفٹی کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک لانگ پروسیس ہوتا ہے، یہ کوئی اوور نائٹ یا ویک کا بات نہیں ہوتی جو ہو ویکسین بنانا ہے. لیکن میرا اپنا جو لٹریچر میں ہے یا میری کمیونیکیشن ہے ایون چائنا میں بھی، تو چائنا میں سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے، امریکہ میں ہو رہا ہے، یورپ میں ہو رہا ہے. ہماری جو پنجاب یونیورسٹی کا مالیکولر بایولوجی کا ونگ ہے، جینیٹکس کا جو ونگ ہے، وہاں جو پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں ہمارے، وہ دن رات اس پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ بھی بڑے ہوپ فل ہیں کہ جلد جو ہے اس کی ویکسینیشن تیار کر لی جائے. کیا آپ کی یونیورسٹی میں پلازما پہ بھی کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی ریسرچ ہو رہی ہے؟ بالکل، اس کے جو ٹرائل ہیں اس کو چونکہ ڈریب نے، جو ہماری ریگولیٹری باڈی ہے، جو میرا انفارمیشن کے مطابق اس کو اپروول دینی ہوتی ہے، اپروول دے دی ہے. اس کے لیے اصل یہ بات ہے کہ آلدو یہ طریقہ جو ہے یہ پرانا طریقہ ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے. پہلے بھی جو ہے یہ کانسیپٹ جو ہے ہوتا ہے، اور اینٹی باڈیز دینا اور پلازما، کنویلسنٹ پلازما اس کو کہتے ہیں، وہ دینا جو ہے یہ نون ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ اس پیشنٹ سے لینا ہوتا ہے جو کرونا سے ریکور کرے، اور عام طور پہ منیمم اس کو 2 ہفتے گزر گئے ہونے چاہیے یا 4 ہفتے گزر گئے ہونے چاہیے. اس کے بعد اس کا پلازما لیا جاتا ہے، پلازما فریسس کر کے یا اسپیشل سینٹریفیوگ کر کے. تو اس لیے جو تھوڑی اس میں ڈیلے ہے کہ ابھی پیشنٹ جو ہے ریکور ہونے شروع ہوئے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ہمارے جو 4 ہاسپٹل ہیں جو کرونا کو ڈیل کر رہے ہیں، اور خاص کر ہمارا جو راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی کرونا ہاسپٹل ڈکلیئر کیا گیا، جس کا میں چیف ایگزیکٹو بھی ہوں. اس میں ہمارے کوئی 28 کے قریب پیشنٹ جو ہیں وہ الحمدللہ ریکور کر گئے ہیں، اور ان کے ہم نے کانٹیکٹ رکھے ہوئے ہیں. ان کی کانسیپٹ بھی انہوں نے دی ہوئی ہے کہ ہم اپنا پلازما دیں گے. تو جو ہی یہ اس کی اپروول آ جاتی ہے نیشنل لیول پہ اور ان کا پلازما لینا سیف ہو جاتا ہے، تو اس وقت انشاءاللہ تعالی ہم یہ بھی سیریس پیشنٹ میں پلازما دینے کا جو عمل ہے اس کو شروع کریں گے. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جب یہ وائرس انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو اندر جا کے یہ بہت سی اپنی کاپیز بنا لیتا ہے، ملٹیپلز ہو جاتا ہے، تو اور تمام جو جسم میں اعضاء ہیں ان کو بڑا نقصان پہنچاتا ہے. تو کیا یہ بات درست ہے؟ آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ بالکل درست ہے. دیکھیں، وائرس جو ہے وہ بڑی ریپڈلی گرو کرتا ہے، اسے ریپلیکیشنز کہتے ہیں، اور اس کی بالکل جینوم کی کئی کاپیاں بنتی ہیں. اسی لیے وہ جو ہے موسٹلی پھیپھڑوں کو، لیکن یہ باقی حصوں کو ہی متاثر کرتا ہے. اور جب خاص کر یہ پھیپھڑوں میں ایک نمونیا کاز کرتا ہے، جس سے پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے، پھیپھڑے ویٹ ہو جاتے ہیں، ہمیں ڈرائی پھیپھڑے چاہیے ہوتے ہیں. اور پھر جب یہ ان میں نمونیا ہو جاتا ہے، اس میں سیکریشن اکٹھی ہو جاتی ہیں اور وہ ویٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر آکسیجن جو ہے وہ خون میں شامل نہیں ہو جاتی. تو جب آکسیجن خون میں شامل نہیں ہوتی ایلویولر کیپلری میمبرین پہ، تو ہائپوکسیا ہوتا ہے، آکسیجن کی کمی جسم میں پیدا ہوتی ہے. پھر مریض کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے. جب اور آکسیجن کم ہوتی ہے تو پھر اس کا دل اور گردے اور دماغ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، جگر متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی اگر یہ بڑھتا جائے یہ عمل جو ہے تو پھر ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، سننے میں آ رہا ہے کہ گرم پانی پینا، غرارے کرنا، اسٹیم لینا، وٹامن سی کا استعمال کرنا، اس سے اس وبا پہ قابو پایا جا سکتا ہے. تو کیا یہ بات درست ہے؟ آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ ہم بھی سنتے رہتے ہیں، خاص کر یہ سوشل میڈیا پہ بہت عام ہیں، لیکن ان کی کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے. دیکھیں، جو انسانی جان ہے یا کسی بیماری کا علاج ہے وہ تو ایویڈنس بیسڈ ہوگا نا. اس کی ریسرچ ہوگی، اس کی اسٹڈی ہوگی، وہ کسی کتاب میں لکھا ہوگا. اس کے رزلٹ جو ہیں یہ ہیئر سے نہیں ہوتے، یعنی یہ کہنے کی باتیں نہیں ہوتی، یہ ویسے تجربے نہیں ہوتے. تو اس کی کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سائنٹیفکلی کرونا وائرس پہ استعمال ہوئی ہیں اور ان سے جو ہے نا مریضوں کا فائدہ ہوا ہے، یا وائرس جو ہے اس کو اس نے ڈسٹروائے کیا یا کل کیا. یہ ہائپوتھیسز ہیں، خیالات ہیں لوگوں کے. وٹامن سی ہے، نیمبو والا پانی ہے، تو یہ چلے مصروف رہنے کے لیے ٹھیک ہے.
اور اس کے لینے میں حرج نہیں ہے کوئی، لیکن اس کی کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی اس کو ٹریٹمنٹ کے طور پر یوز ہونا چاہیے۔ یہ بتائیں کہ آئسولیشن کے علاوہ کوئی اور ٹوٹکا ہے، کوئی اور علاج ہے آپ کے نزدیک؟ آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے، کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس کی اتحاد ہے آئسولیشن، آئسولیشن، آئسولیشن اور آئسولیشن۔ اس پہ ایز اے ڈاکٹر، ایز اے سائنٹسٹ میری کوئی سیکنڈ رائے نہیں ہے۔ اور وہ جو ہپوکریٹس نے تھاؤزنڈس آف ایئر کہا تھا پہلے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، اس کا پرہیز جو ہے وہ ممکن ہے، اور اگر آپ اس کو سمجھ لیں کووڈ-19 کو تو آسان ہے، اس کا علاج بہت مشکل ہے، اور اگر یہ بیماری بڑھ جائے تو یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ ڈیتھس ہو رہی ہیں ساری دنیا میں۔ تو کیا ضرورت ہے کہ ہم کہیں جی کہ آئسولیشن کے علاوہ بھی اس کا کوئی پریونشن ہے یا علاج ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کرونا کا اگر مجھے کوئی کہے کہ علاج، تو میں اس میں ہیسیٹیٹ نہیں کروں گا کہنے کو کہ کرونا کا علاج ہی آئسولیشن ہے۔ اوکے، اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، جو ویکسین پہ آپ بتا رہے ہیں کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اگر یہ ویکسین بن جاتی ہے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ یہ ایک ہی بار استعمال کرنی ہے، اس کے بعد ضرورت نہیں ہے، یا کتنی افیکٹو ہے؟ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں جو ویکسین ہے ان کی پوٹینسی اور ایفیکیسی جو ہے وہ آلموسٹ 90% سے باوی ہوتی ہے۔ آپ پولیو ویکسین کو دیکھ لیں، آپ میزل کی ویکسین کو دیکھ لیں، اسمال پاکس کی ویکسین، تو ان کی وہ تبھی یوز ہوتے ہیں کہ ان کی ایفیکیسی بہت ہوتی ہے۔ تو بالکل میں امید کرتا ہوں کہ جو ویکسینیشن آئے گی وہ افیکٹو ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ویکسین جب اویلیبل ہو جائے گی تو پھر تو انشاءاللہ یہ ایپیڈیمک انشاءاللہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ۔ ناظرین وقت ہوا ہے یہاں پہ ایک بریک کا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ اسلام آباد میں چلے جائیں، راول پنڈی میں چلے جائیں، کہیں بھی جائیں تو آپ کو نظر آئے گا لوگ ابھی بھی باہر آرام سے گھوم پھر رہے ہیں، اور لوگ ابھی بھی اس معاملے کو سیریس نہیں لے رہے، غیر سنجیدہ ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا میسیج دیں گے لوگوں کو؟ دیکھیں اس کی تکلیف جو ہے نا، آپ ان سے پوچھیں جن کے گھر میں جوان ڈیتھ ہوئی ہیں، جن کے والدین کی ڈیتھ ہوئی ہے، جن کے بہن بھائیوں سے ڈیتھ ہوئی ہے، وہ چلتے پھرتے سے آج سے 3 ہفتے 4 ہفتے پہلے انہیں کوئی بیماری نہیں تھی، اگر کوئی انہیں تھی بھی بیماری تو وہ بالکل نارمل زندگی گزار رہے تھے۔ تو یہ چند دنوں، چند ہفتوں کے سامنے مطلب پاکستان میں ڈیتھ ہو چکی ہیں، لاکھوں جو ہیں لوگ جو ہیں وہ مر چکے ہیں ساری دنیا میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں غیر سنجیدہ ہونے کی بات ہے؟ اس کا آپ ان سے پوچھئے جو لوگ اس وقت اسپتالوں میں داخل ہیں یا جن کے کسی عزیز کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتنا سنجیدہ مسئلہ ہے۔ تو یہ بدقسمتی ہے کہ اگر ہمارے کولیگ، ہمارے وہ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، وہ اگر اس کو غیر سنجیدہ لے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ان میں اس کو بیماری کو سمجھ نہیں پا رہے۔ وہ ضرور ان لوگوں کو اپنے محلے میں اپنے قریبی لوگوں سے فون پہ ان سے رابطہ کریں کہ ان کے کیا تاثر ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں بہت ساری بیماریاں ہیں جو آتی ہیں اور آپ اس کو روک نہیں سکتے، بہت ساری بیماریاں ہیں جو ہو جاتی ہیں تو ان کا علاج ممکن نہیں ہے، جیسے کینسر ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں جو لگ جاتی ہیں تو متواتر دوائیاں لینی پڑتی ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دمہ ہے، جوڑوں کی بیماری ہے، لیکن یہ وہ بیماریاں جن سے بچنا شاید مشکل نہیں ہے۔ ہارٹ ہے، آپ کو اسٹینٹنگ کرانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ان کا علاج ہی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی بیماری ہو جس سے موت واقع ہو سکتی ہو اور اس سے بچنا مشکل نہ ہو، بچنا آسان ہو اور 100% بچا جا سکتا ہو، تو اس سے بھی آپ نہ بچنے کی کوشش کریں۔ اور اگر یہ ایک قومی لیول پہ بیماری ہے تو ایز اے قوم آپ اس کو سنجیدہ نہ لیں، اس سے نہ بچیں، اور حکومت جو ہے یا ہم ڈاکٹر جو ہیں اس کو سنجیدہ نہ لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ تو ایک خودکشی ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم خودکشی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بحیثیت قوم
بحیثیت شخص، بحیثیت ڈاکٹرز ہم اگر اس کو غیر سنجیدہ لے رہے ہیں تو یہ ایک اجتماعی خودکشی ہوگی. اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جی بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ زندہ نہیں ہے، اور تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ یہ ہوا میں ٹریول کر سکتا ہے اور کوئی بھی شخص اگر وہاں سے گزرے تو اس کو متاثر کر سکتا ہے. تو آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے اس پر؟ دیکھیے وائرس تو یہ زندہ ہے اس ڈیفینیشن سے. جو وائرس ہے یہ ان ایکٹیو وائرس نہیں ہے. ان ایکٹیو تو وائرس جو ہے وہ ڈیزیز نہیں کرے گا. تو یہ جو ہے ایکٹیو وائرس، لیکن اس کا ریپلیکیشن کا طریقہ اپنا ایک وائرس کے طریقے سے ہوتا ہے، اور یہ ریپلیکیٹ جو ہے وہ انسانی جسم کے اندر کرتا ہے. پہلے یہ خیال تھا کہ اینیملز میں ہوتا ہے، اب اس کی ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن شروع ہو گئی ہے کہ ایک انسان سے دوسرے ریپلیکیٹ کرتا ہے، پھر اس سے سانس سے یہ باہر آتا ہے کھانسی کرتے ہوئے، اور پھر یہ ہوا میں. دو طرح کی باتیں جو میں چاہتا ہوں کہ کلیئر. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ہوا میں کس طرح تیرتا ہے، یہ صرف کھانسی سے کیسے؟ تو یہ کھانسی سے یا تیز سانس لینے سے باہر آ گیا. تو اگر کھانسی کی تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کھانسی میں ڈراپلیٹ بنتے ہیں، چھوٹے قطرے بنتے ہیں. تو یہ ڈراپلیٹ انفیکشن جو ہوتی ہے یہ زیادہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ سامنے کہ اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ 6 فٹ پہ رہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی دیر تک اگر خدان ہاتھ تک کسی کو ہے بھی، وہ کھانسا بھی ہے تھوڑا بہت، یا اس کے تیز سانس لینے سے نکل رہا ہے، تو جب آپ دور کھڑے ہیں وہاں پہنچے گا نہیں، اتنا ڈسیمینیٹ نہیں ہوگا. ایریسول ہوتا ہے کہ جب یہ ان ذرات کی صورت اختیار کر لیتے ہیں جو ہوا میں معلق ہو جاتے ہیں. اس پہ کوشچنز ہیں ابھی کہ یہ ایریسول ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی اگریسونیس بہت ہے، یہ ڈینجرس بہت ہے، تو اٹ از آلویز احتیاط جو ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور. یہ ڈراپلیٹ ہے، یہ کانٹیکٹ سے ہوتا ہے، یہ ہاؤس ہولڈ جو چیزیں ارد گرد سے اس سے پھیل جاتا ہے، یہ ایریسول سے ہو جاتا ہے. ان ساری چیزوں کو ہمیں ڈیو امپورٹنس دینی چاہیے تاکہ ہم ہر چیز سے احتیاط کریں. چونکہ احتیاط سے ہم بچ سکتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم اسے اوور پلے بھی کر کے، یعنی زیادہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم سب اس سے بچ سکیں اور اس بحث میں نہ پڑیں کہ یہ کتنا سپریڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ جو کرونا وائرس ہے کیا یہ نیچرل وائرس ہے یا کوئی مصنوعی طور پہ تیار کیا گیا ہے؟ آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے؟ دیکھیں جو ابھی تک ہم نے لٹریچرز ہے جو رپورٹ ہوئے، جیسے میں نے عرض کہا کہ ان ملکوں میں سب سے، تو ابھی تک تو یہی ہے کہ یہ جو اینیمل ہیں، پرٹیکولرلی سنیک کا مینشن ہے کچھ میں، 100% نہیں ہے. بیٹس جو ہیں ان میں تھا، یا اور زیونوٹک انہوں نے کہتے ہیں جو ہماری مخلوق ہوتی ہے اس میں تھا، اور کسی طریقے سے یہ میوٹیٹ کر کے یہ بریک ہو کے انسان تک پہنچا. ابھی تک اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ ایک سنتھیٹک وائرس تھا کہ کسی لیبارٹری میں بنایا جا رہا تھا. یہ سارے قصے کہانی ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ نیا وائرس ہے یا پرانا وائرس ہے؟ اگر یہ پرانا ہے تو اس کی ویکسین ابھی تک کیوں نہیں تیار ہوئی؟ دیکھیں جی، یہ کرونا وائرس جو ہے اس کی ایک فیملی ہے، کرونا فیملی. تو یہ فیملی تو نون تھی، ٹھیک ہے. یہ جس سے ہم کسی میں کووڈ وائرس 2 بھی کہتے تھے. سارس آپ نے دیکھا تھا کہ 2-3 سال پہلے آیا تھا اور اس سے بے شمار ڈیتھ ہوئی تھی. اس وقت بھی لوگوں نے کوارنٹائن کیا. سنگاپور نے بھی اپنی ٹریولنگ بند کی کیونکہ یہ ہانگ کانگ، سنگاپور اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کیسز. یہاں بھی ہم نے جو برڈ فلو ہے اس کے H1 کے کیسز ہمارے والی فیملی میں بھی رپورٹ ہوئے، ہم نے اس کو بھی ڈیل کیا. تو یہ ملتا جلتا وائرس تھا، لیکن اس کی کوئی میوٹیشن ہونے کے یا اس کی جینیٹک چینج ہونے سے اس کی ریلیٹیولی نیا وائرس ہے، اس فیملی کا وائرس ہے، لیکن اس کو کووڈ-19 کا نام دیا گیا کہ اس کے جو فیچرز ہیں دوسروں سے زیادہ اگریسو ہیں، اس کے جو کریکٹرسٹک ہیں ابھی نون نہیں ہیں، تو اس لیے اس کو ناول وائرس بھی کہتے ہیں یا کووڈ-19 کہتے ہیں. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بڑی مفید انفارمیشن بھی دی اور خوشخبریاں بھی دی. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ آپ کو کامیاب کریں. تو پروفیسر صاحب ہم آ رہے ہیں آپ کی یونیورسٹی میں، ہم اس کا وزٹ کریں گے. ناظرین اب ہم راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی آپ کو لے کے جائیں گے وہاں پہ، کیونکہ ایک نیا سینٹر قائم ہوا ہے ٹیلی میڈیسن سینٹر کے نام سے. وہ کیا ہے اس حوالے سے پروفیسر صاحب ہمیں گائیڈ کریں گے اور وہاں پہ جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے. تو آئیے چلتے ہیں. ناظرین کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کے شہر ویران اور سڑکیں خالی ہیں. شہروں کا حسن انسانی گہما گہمی سے ہے، مگر کرونا نے سب کچھ معطل کر کے رکھ دیا ہے.
इस वक्त हम रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की एक तारीख है। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े माहिर डॉक्टर यहाँ से निकले, उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आइए हम यूनिवर्सिटी में चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप ये बताएं कि पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है, आपको पता है कि एक वायरस ने तबाही मचाई हुई है, तो आप क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आपने फ्रंट लाइन पे लड़ना है, तो आपका जो सिलेबस इस वक्त है क्या वो सही सिलेबस है या इसमें तब्दीलियां होनी चाहिए, इस सारे मामले को देखते हुए? देखिए, सिलेबस में तो तब्दीलियाँ होंगी और अभी भी शुरू हो गई हैं। सिंस आप जानते हैं कि बहुत कुछ सारी ज़िंदगी हिल के रह गई है। सो ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया गया स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो घर बैठे उनका निसाब में किसी किस्म की कमी पेशी ना हो। दूसरा, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में रिसर्च के ऊपर बहुत फोकस है और हमेशा से रहा है, और कोरोना के हवाले से भी अब कुछ रिसर्च आर्टिकल्स पे काम शुरू हो गया है, और हमारे स्टूडेंट्स का भी अपना एक रिसर्च होता है जो कि फ़र्स्ट ईयर से हम स्टार्ट करा देते हैं, हो जाती है हम सब की, और थर्ड ईयर में बाकायदा तौर पे हम खुद पर्सनली रिसर्च करते हैं, और नेशनली और इंटरनेशनली भी वो आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। अच्छा, जो पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है और बड़ी मुफीद रिसर्च भी हो रही है, तो आप उनके साथ भी राब्ते में हैं, वो आपके तक कैसे पहुंचती है, आप उस पर कैसे काम करते हैं? देखिए, रिसर्च आर्टिकल्स जो भी हम नेशनली हमारे लोकली पब्लिश होते हैं वो हम हमारे यहाँ छांटे जाते हैं कि जो सबसे बेहतरीन होते हैं उनको फिर जो हमारे रिसर्च जर्नल्स होते हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी के थ्रू इंटरनेशनली भी वो आर्टिकल्स छपे गए हैं, अब पहले भी छप चुके हैं, और अभी कोरोना के हवाले से चूँकि इट्स न्यू सो इट विल टेक सम टाइम, लेकिन रिसर्च आर्टिकल्स पे काम शुरू हो गया है, और इंटरनेशनली जर्नल्स जो हैं, नेशनल जर्नल्स जो हैं, उनको बहुत माना जाता है, और काफ़ी उनमें भी काम चल रहा है। अच्छा, आप ये मुझे बताइएगा कि जो आपकी मेडिकल लैब्स हैं उसमें जो इस वक्त सहूलतें हैं वो ठीक हैं या कुछ और भी सहूलतें होनी चाहिए, और आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक बहुत टेंशन चल रही है, पूरी दुनिया इस मसले में परेशान है, तो आप भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आपकी फील्ड है, तो आपका नुक्ता नज़र क्या है? जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं और एमएस साहब हैं, टीम मिल के बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी रिसेंटली आज से ही PCR जो कि अभी कोविड-19 के लिए न्यू एक टेस्ट है वो स्टार्ट हो गया है होली फैमिली में, तो इस हवाले से डेवलपमेंट हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। बढ़ते हुए चैलेंजेस को यूनिवर्सिटी उसी तरह से फेस कर रही है, डील कर रही है, मुकाबला कर रही है। फ्रंट लाइन पे डॉक्टर्स जैसे डील कर रहे हैं, लेबॉर्ट्री शाना बशाना चल के डॉक्टर्स के साथ मिल के आगे बढ़ रही है। मैं खुद इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ कि ये देखा जाए कि PCR जो RT-PCR किया जाता है वो पॉजिटिव पेशेंट लेके उनके डेटा को हम एनालिसिस करें कि उनके साथ जो दूसरे पैरामीटर्स लेबॉर्ट्री के जैसे CP या ये वाली है C रिएक्टिव प्रोटीन, इसका रोल स्टडी किया जाए। जी नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने मेडिकल स्टूडेंट्स की कि किस तरह वो मेहनत भी कर रहे हैं, रिसर्च पे काम कर रहे हैं, और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो पाकिस्तानी पूरी दुनिया में अपना नाम भी रोशन करते हैं। और ये जो रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये बड़ी तारीख़ी यूनिवर्सिटी है और यहाँ के डॉक्टर्स ने बड़े नाम कमाए हैं। वक्त को एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 3000 SMS और 6 GB डेटा बिल्कुल मुफ्त। डरना नहीं, बचना है, दुनिया को बता दो। आपने अक्सर मुझे लाइफ बॉय को प्रमोट करते हुए देखा है, पर आज मैं कहूंगी कि जो भी साबुन है आपके पास उसे इस्तेमाल करें, क्योंकि साबुन से हाथ धोना कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकता है। हाथों की हिफाजत, पाकिस्तान की हिफाजत। अपनी जैज सिम दोबारा लगाएं, *551# मिलाएं और पाएं 3000 जैज मिनट्स, 3000 SMS और 6 GB डेटा बिल्कुल मुफ्त। डरना नहीं, बचना है, दुनिया को बता दो। कि आप सब लोग कोई नए पॉलिटिकल एलाइज जो है वो ढूंढ रहे हैं। ऑनगोइंग प्रोसेस है, हर दिन बदलते हालात हैं। नाज़रीन, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक नया सेंटर का आगाज़ किया गया है, टेली मेडिसिन सेंटर। ये बड़ा एक खूबसूरत कदम है यहाँ के हॉस्पिटल का, इस इदारे का। यहाँ पे वाइस चांसलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं ये जो आपने टेली मेडिसिन सेंटर का क़याम किया है ये बड़ा एक अच्छा कदम है क्योंकि मरीज़ों को सहूलत होगी। थोड़ा इसके हवाले से ब्रीफ करें कि लोगों को कैसे सहूलत हो रही है और आपने इसका क़याम क्यों किया? ये जो टेली मेडिसिन हेल्पलाइन
کرونا ہیلپ لائن سینٹر ہے، یہ گورنر صاحب جو ہے ہمارے پنجاب کے، ان کا اور چیف منسٹر پنجاب کا انیشیٹو ہے، اور یہ ساری جو پنجاب کی 6 میڈیکل یونیورسٹی ہم نے اسٹیبلش کیے گئے ہیں۔ راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی ان میں پائنیئر ہے جس نے سب سے اس کو جلدی شروع کیا، اور اس میں ایک آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کہ یونیورسل ہیلپ لائن دی ہوئی ہے 0304112101۔ یہ یونیورسل اسیس لائن ہے، اس پہ آپ سارے ملک سے اور ایون باہر سے کال کر سکتے ہیں، اور ہمارے آپ ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پوری لیب ہے، کمپیوٹر کی سیٹ کی گئی ہے، جس پہ یہ جب اس کوئی بھی نمبر آتا ہے تو پیشنٹ جو ہے وہ کرونا کے بارے میں بھی انفارمیشن لے سکتا ہے، اپنی بیماری کے بارے میں بھی انفارمیشن لے سکتا ہے۔ یہ اس کا ایک کمپوننٹ ہے، اور اس کا دوسرا کمپوننٹ جو ہے وہ ویب بیسڈ ہے، جس پہ وہ ڈاکٹر 724 کے ایک ہمارا آئی ڈی ہے، اس کے تھرو وہ انٹر ہو سکتا ہے، اور پھر وہ اپنی پوری ڈیٹیل فیس ٹو فیس ڈاکٹر کو بتاتا ہے، اور اپنی میڈیسن اور پرسکرپشن بھی شیئر کر سکتا ہے۔ تیسرا اس کا کمپوننٹ جو ہے وہ ٹیلی کلینکس ہیں۔ 3 ٹیلی کلینکس جو ہے وہ پنڈی کے شہر میں اسٹیبلش کیے ہیں، MTBC کمپنی ہے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن DCO صاحب کے ساتھ مل کے، اور ان 3 جگہ پہ ہمارے ڈاکٹر موجود ہیں، ایک دامہ سعیدہ ہے، ایک ڈوک مستقیم ہے، ایک اور ہے، تو وہاں پہ آ کے بھی جو ہے کوئی مریض بھی اپنا کرونا کے بارے میں بھی ڈسکس کر سکتا ہے، اور دوسری بیماری شوگر، بلڈ پریشر، جو ریلیٹیولی کولڈ بیماری ہیں ان کا ہمارے اسپیشلسٹ کے ساتھ وہ اس کی معلومات لے سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ 24 آور کلینک کام کر رہے ہیں، تو کسی کو کسی وقت بھی ایک ڈاکٹر کے ساتھ ایکسیس ہو سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح ایک فرسٹ ورلڈ میں سسٹم ہوتا ہے، یہ اس طرح سسٹم راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں اسٹیبلش کیا گیا ہے، جس سے مریضوں کو ہاسپٹل نہیں آنا پڑ رہا، اور بر وقت انہیں مشورہ بھی ملتا ہے اور علاج کے بارے میں بھی گائیڈ کیا جاتا ہے۔ ایک تو ایک بہترین سہولت ہوگی کہ مریض کو یہاں آنا نہیں پڑے گا، وہ فون پہ ہی اپنا تمام ڈسکشن، پرسکرپشن وغیرہ لے لے گا، لیکن اگر ٹیسٹ کا معاملہ ہے، ٹیسٹ کرنا ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی سہولت دی ہے یا اس کا کوئی طریقہ کار؟ اس میں جو ہے اس کے SOP بنے ہوئے پنجاب گورنمنٹ کے اور راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے اکارڈنگ ٹو CDC اور WHO گائیڈ لائنس۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک پیپر میرے ہاتھ میں ہے، تو یہ سارے جو کویسچن ہے اس سے پوچھ کے اس کی ڈیزیز کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے، کہ اس کو کھانسی ہے، اس نے کسی سے ساتھ اس کا کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے، اس نے باہر ٹریول کیا ہے، اس کو سانس کی تکلیف ہے، اس کو شوگر تو نہیں ہے، ایج کیا ہے، اس محلے میں اس ایریا میں کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے، تو اس سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ سسپیکٹ کیس ہے۔ جب وہ سسپیکٹ کیس ہوگا تو اس کو گائیڈ کیا جائے گا کہ 24/7 وہ BBH میں آ جائے، جہاں پہ ہمارا فلٹر کلینک ہے، وہاں اس کا سیمپل لیا جائے گا، اس کو کہیں جانا نہیں پڑے گا، اور جب رزلٹ آئے گا، اگر ہم نے سسپیکٹ کیا ہے تو اس کو آئسولیٹ کر دیا جائے گا، اور جب اس کا رزلٹ آئے گا اور وہ ٹھیک ہے تو اس کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ پنجاب گورنمنٹ کے 4 ہاسپٹل کے چیف ایگزیکٹو ہیں، تو یہ تمام ہاسپٹلس کے اندر یہ سہولت ہے یا صرف اسی یونیورسٹی میں فی الحال یہ سینٹر قائم ہوا ہے؟ یہ اس کا یہ کانسیپٹ سمجھ لیں کہ یہ یونیورسل اسیس نمبر ہے، تو اس کو ہاسپٹل میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے کراچی پہ بھی کال آ سکتی ہے، آپ گھر بیٹھے اسلام آباد سے بھی اس پہ آپ نے تو وہ نمبر اسیس کرنا ہے، تو اس میں کسی ہاسپٹل میں سینٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو یونیورسل اسیس نمبر ہے آپ نے یہ ڈائل کرنا ہے، اور وہ ہمارے جو فون ہے ان پہ ڈائریکٹ آ جائے گا۔ اچھا، یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ یونیورسٹیز بند ہیں، طلباء کا ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ نے کیا قدم اٹھایا ہے؟ اور دوسرا، کیونکہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے، نئے چیلنجز کا سامنا ہے، تو اس حوالے سے کوئی نصاب میں تبدیلی کی ہے؟ کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت ریسرچ ہو رہی ہے۔ یہ 2 اصل میں آپ نے سوال پوچھے ہیں، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یونیورسٹی جو ہے وہ بند ہے، ابھی حتمی طور پہ کہا نہیں جا سکتا کہ کب یہ یونیورسٹی کھلیں گی، اور سب سے بڑا اس کا جو رسک ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کا سال ضائع ہوگا۔ اگر پروفیشنل کالجز میں، یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کا 1 سال ضائع ہوتا ہے یا ڈیلے ہوتا ہے تو پوری میکنزم جو ہے وہ ریورٹ ہو جائے گی، کیونکہ ان لوگوں نے ڈاکٹر بننا تھا، انہوں نے ریپلیس کرنا تھا آگے ینگ ڈاکٹرز کو، ان کی آگے فیلوشپ کی ٹریننگ ہونی تھی، انہوں نے ایگزام میں اپیئر ہونا تھا، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا یونیورسٹی کے لیے۔ سو ہم نے پچھلے 3-4 ہفتے میں اس پہ کام کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہم نے جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے جس میں اسٹوڈنٹس کو اس کا کورس اور کریکولم جو ہے وہ ڈیور کیا جاتا ہے، فیکلٹی یونیورسٹی میں بیٹھ کے اور ایون گھر میں بیٹھ کے ڈیور کرتی ہے، سارے جو ہمارے 1700 اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو لاگ ان ہوں گے اپنے کورس، اپنے ماڈیول اور اپنی کلاس کے مطابق اور ٹائم ٹیبل کے مطابق، اور یہ سسٹم جو ہے
جسے ہم آئی لرننگ یا ڈسٹنکٹ لرننگ کہہ رہے ہیں، اس سے ساتھ اسٹوڈنٹ کو اسیس کیا جا سکتا ہے، ان کا امتحان لیا جا سکتا ہے، ان کی مارکنگ کی جا سکتی ہے اور الٹیمیٹلی انہیں نیکسٹ کلاس میں پروموٹ کیا جا سکتا ہے. تو 4 ہفتے کے اندر اندر ہم نے یہ سارا سسٹم ڈیزائن کر لیا ہے اور آئی ٹی والوں کے ساتھ مل کے ہم نے یہ ڈیولپمنٹ کر لی ہے کہ آج سے یہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ ڈسٹنکٹ لرننگ کا یا ای لرننگ کا یہ شروع ہو گیا ہے اور راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی پائنیئر ہوگی کہ جہاں پہ اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ سال ضائع ہونے کا خدشہ ٹل گیا. دوسرا آپ نے کہا کہ کرونا چونکہ ایک نئی وائرس اور نیا ڈیزیز آیا ہے کووڈ-19، تو کیا اس کے ایسے افیکٹ آئیں گے کہ ہمارا بیسک جو میڈیکل کا کریکولم ہے، نرسنگ کا کریکولم ہے، الائیڈ ہیلتھ ہے، اس کو چینج کرنا پڑے گا؟ سو آنسر از یس. میں تو کہتا ہوں کہ جس طرح دنیا ورلڈ بیفور 9/11 اور ورلڈ آفٹر 9/11 ہوئی تھی، یہ جو کووڈ-19 ہے اس کا بھی جب ہسٹری آگے بنے گی تو ورلڈ بیفور کووڈ-19 اور ورلڈ آفٹر کووڈ-19 کلائے گی، اور اس میں یونیورسٹیز کا اور ایجوکیشنسٹ کے لیے چیلنج ہوگا کہ یہ جو نئی ڈیزیزز ایمرج ہو رہی ہیں، کووڈ-19 آیا ہے، سارس ہے، وائرل ہیمریجک فیور ہے، انفیکشنز ہے مختلف قسم کی، نئے وائرسز، نئے بیکٹیریا، ریزسٹنس ٹو ڈرگ ہو رہی ہے، تو ہمیں شاید پورے میڈیکل کے کریکولم بھی چینج کرنا پڑے گا اور زیادہ ویٹیج شاید پریونشن پہ اور جو نئے اکوپمنٹ، نئے ٹیسٹ کی انوویشن پہ اور نئی موڈیلٹیز آف ریسرچ ٹریٹمنٹ پہ ہمیں جانا پڑے گا. کریکولم ہیز ٹو بی چینج بائی آئی تھنک. بہت شکریہ ناظرین. گفتگو سنی آپ نے پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر کی جو یہاں کے وائس چانسلر ہیں. بڑا ایک خوبصورت قدم پنجاب گورنمنٹ کا اور ان کا کہ ایک اچھا سینٹر، ٹیلی میڈیسن سینٹر کے نام سے یہاں پہ ایک سینٹر قائم کیا گیا ہے. یہاں پہ ایک پوری ڈاکٹرز کی ٹیم ہے، ان کے ساتھ ساتھ ایک اسپیشلسٹ ہیں، اور جو لوگوں کو یہاں پہ بڑے ایزیلی لوگوں کو آنا نہیں پڑتا، عام آدمی کو فون پہ ہی وہ اپنی تمام پرابلمس بتاتا ہے اور وہیں سے ان کو گائیڈ کرتے ہیں. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ہولی فیملی ہاسپٹل کے MS ڈاکٹر شہزاد احمد موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی. اچھا، کیونکہ آپ MS ہیں ہولی فیملی ہاسپٹل کے، تو اوورآل صورتحال کیا ہے؟ کرونا کے کتنے مریض آ رہے ہیں، کتنے صحتیاب ہو گئے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ تھوڑا اس حوالے سے بتائیں. ہمارا جی ہولی فیملی ہاسپٹل جو ہے یہ پنجاب کے واحد ہاسپٹل ہے جس میں پہلے سے ہی ڈپارٹمنٹ آف انفیکشیس ڈیزیز ایگزسٹ کرتا ہے، اور اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ بھی ایک کرونا بھی ایک انفیکشن ہے، تو اس لیے ہمارے پاس انفراسٹرکچر اویلیبل تھا اور گورنمنٹ تھرو آؤٹ ہمیں اس کو سپورٹ کر رہی ہے. خاص طور پہ جو ہماری منسٹر صاحبہ ہیں میڈم یاسمین راشد، انہوں نے ڈینگی کے دنوں میں بھی بہت وزٹ کیے اور اب کرونا کے بھی ان کا وزٹ تھے، اور اس میں ہمیں وہ کنٹینیوسلی گائیڈ لائنز بھی دے رہی ہیں، اور وہ کیونکہ ان کا اپنا یہ فیلڈ بھی یہی ہے تو وہ ہمیں اس کے بارے میں فردر جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے یا اس کے امپرومنٹ کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں گائیڈ کرتی رہتی ہیں، اور ساتھ میں ریکوائرڈ فنڈز یا وہ بھی ہمیں مل رہے ہیں. ہمارے پاس پریزنٹلی جی 3 ایڈمیٹڈ ہیں پیشنٹ جن کے ٹیسٹ گئے ہوئے ہیں، دے آر سسپیکٹ. جب ان کی رپورٹس آ جائیں گی تو پھر فردر ان کا ڈیسائیڈ ہوگا. اگر نیگیٹو ہوگا تو ان کو ڈائریکشنز دے کے، گائیڈنس دے کے گھر بھیجا جائے گا، اور اگر وہ پازیٹیو ہوئے تو ان کو ایڈمٹ کر لیا جائے گا. کسی بھی شخص کو یا فرد کو اگر علامات ظاہر ہوتی ہیں تو اس نے کس طرح ٹیسٹ کس طرح دینا ہے؟ خون کے سیمپل دینے ہیں یا اس کا طریقہ کار ذرا بتا دیں. اس کا جو سیمپل ہے جی، جہاں ہاسپٹل جس ہاسپٹل کا ہے وہاں اس ہاسپٹل کے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں کی انچارج جو نرس ہے وہ اسپیشل پیکنگ ہے، باکس ہوتا ہے اور ایک میڈیا ہے جس کے اندر آتا ہے جسے VTM میڈیا کہتے ہیں، اس کے اندر پیک کر کے وہ ہمارے پاس لاتے ہیں. اور یہاں پہ جو انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں کہ کیونکہ آبویسلی یہ بڑا ٹاکسک سبسٹانسز ہوتے ہیں، اس کے اندر خطرہ بھی ہوتا ہے، تو اس کی پروٹیکٹیو سارے میئرز لے کے ہمارے پاس بایو سیفٹی لیب جو ہے لیول 3 کی جو ریکوائرڈ ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق وہ اویلیبل ہے، اور وہ کمپلیٹلی سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ میں کیے جا رہے ہیں جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کیا معاملہ ہے کہ اگر آپ کسی کا جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو پہلے نیگیٹو آ جاتا ہے اور 15-20 دن بعد یا مہینے بعد پازیٹیو آ جاتا ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا کٹس کا ایشو ہے یا کیا معاملہ ہے یہ؟ ورلڈ اوور آپ دیکھیں نا جی، تو جو ٹیسٹ لیول ہوتے ہیں ان کی سینسٹیوٹی ویری کرتی ہے.
यूजली 80%, 85% उस तरह करके होता है। और इन हमारी सेटिंग्स में और वर्ल्ड ओवर आप देखें तो फॉल्स नेगेटिव आ रहे हैं, टेस्ट एट टाइम्स रिपोर्ट होते हैं, लेकिन अगर पेशेंट क्लिनिकली क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हो तो हम उसका टेस्ट रिपीट कर देते हैं ताकि अगर कोई एरर आया है तो दोबारा उसको ठीक कर लिया जाए। ओके डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये कोरोना की जो किट्स हैं जिससे आप टेस्ट करते हैं, ये आप कहाँ से हासिल कर रहे हैं? हमारे पास 500 टेस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है जी, और हम इन टच हैं विद NIH। जो ही हम टच करेंगे 250 जब हमारे पास रिमेनिंग होंगी तो हम उनसे फर्दर प्रोक्योर करके इसकी सप्लाई चेन मेंटेन करेंगे ताकि कंटिन्यूसली टेस्ट होते रहें। ओके डॉक्टर साहब, ये बताइएगा क्या कोरोना वायरस की जो शिद्दत है इसके कोई दर्जे हैं या एक ही स्टेज होती है इसकी? नहीं, आप देखें ना, इसके सिम्टम्स के हवाले से आप देखें, एज सच स्टेजेस, बीमारी की कुछ स्टेजेस उस तरह नहीं हैं, लेकिन इसके आप सिम्टम्स के हवाले से देखें कि 80% पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनके अंदर सिम्टम ही कोई नहीं आ रहा। उसके बाद आ रहे हैं जिनको हल्का बुखार या खांसी हो रही है, उससे अगली स्टेज पे आ रहे हैं तो उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ रही है या वॉमिटिंग शुरू हो रही है, उनके वो सिम्टम्स शुरू हो रहे हैं। तो उस फिर अल्टीमेटली जो होता है पेशेंट जो है कई बार कोलैप्स हो जाता है एकदम। तो ये इसकी मुख्तलिफ मरहले हैं जिसमें से पेशेंट गुज़रते हैं, लेकिन हर पेशेंट की क्योंकि रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी डिफरेंट है, इसलिए हर पेशेंट में सिम्टम्स भी डिफरेंट होते हैं। मोस्टली जो है 80%, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 80% पेशेंट बड़े ही माइल्ड सिम्टम से या सिम्टम्स ना होने के बराबर पेशेंट सेटल कर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। हार्डली 20% हैं जिनमें आगे फर्दर सीरियस सिम्टम्स आते हैं, और उनमें से भी फर्दर जो है जो मेजॉरिटी है पेशेंट्स की वो रिकवर कर रहे हैं। 4 to 5% हैं जो सीरियस जाते हैं, जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ और आपने देखा कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट मौजूद है और पाकिस्तानी डॉक्टर साइंटिस्ट किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान में रिसर्च भी हो रही है, ट्रायल भी हो रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द खुशखबरी भी आएगी। आखिर में मैं इसी मिसरे से इजाज़त चाहूँगा, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। अपने मेज़बान नासिर हाशमी को इजाज़त दीजिए।